वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब, और आप इंशाअल्लाह ताला ये रमज़ान के बाद जो हमारा सीज़न शुरू होगा, हर बुध और हर जुमेरात को 7 से 8 देखेंगे कुतुब ऑनलाइन, जिसमें जुमेरात को हम करेंगे वज़ाइफ और बुध को हम करेंगे जैसे आज किसी न किसी ऐसे मसले पे गुफ्तगू जो कि मजहबी हो या उसको मजहबी रंग में देखने की कोशिश करेंगे। एक बात अदब से अर्ज़ करता चलूँ कि सुलह हुदैबिया जो है, और इसको इसी तरह से समझिएगा जिस तरह से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इसको बिल्कुल तारीख़ के ज़ावी में देखिएगा। मेरे ख्याल में सुलह हुदैबिया ऐसी मिसाल है, ऐसी मिसल है जिसमें हमें इख्तलाफ भी नज़र आता है सहाबा का और पैगम्बर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मिसाल के तौर पे पहली जगह अगर आप देखिए तो हमारी माँ अगर उम्मे सलमा ना होती तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा से कहा कि एहराम खोल दो तो उन्होंने नहीं खोले थे। मेरी माँ ने मशवरा दिया कि आप खोल दीजिए, सहाबा भी खोल देंगे, फिर फाते खैबर होंगे इमाम अली करमल्लाह। लेकिन जब आपने कहा कि इसको मटा दो तो आपने कहा या रसूलुल्लाह, रब्बे काबा की कसम, अली जो है वो आपकी ये बात नहीं मान सकता, मैं रसूल अल्लाह के लफ्ज़ को नहीं मटाऊंगा। लेकिन इन सारे मामलात में हुदैबिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो बात है वो है एक खुतबा जो हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह ने दिया। इनमें 2 जुमले बड़े अहम। पहला जुमला जो आपने कहा कि या रसूलुल्लाह, आप क्या समझते हैं कि हम मूसा की उम्मत में से हैं? हम तो मोहम्मद की उम्मत में से हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे कि आपसे कहें कि आप जाने और आपका खुदा जाने। रब्बे काबा की कसम, अगर मोहम्मद ने कहा कि पहाड़ों से कूद जाओ तो मास पहाड़ से कूद जाएगा। अगर आपने कहा कि दरियाओं में कूद जाओ तो हम दरियाओं में कूद जाएंगे। या मोहम्मद, अगर आपने कहा कि आप जंगलों में घुस जाओ तो हम जंगली जानवरों से जाकर लड़ेंगे। या रसूलुल्लाह, हम मूसा की उम्मत नहीं हैं। और फिर गौर कीजिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस गुफ्तगू के बाद हज़रत माज़ की अल्लाह के नबी को क्या फजीलत दी कि आपके सहाबा जब जंगलों में गए तो जंगली जानवरों ने वो जगह खाली कर दी। जब पहाड़ों का जिक्र हुआ तो अल्लाह ताला ने उस पहाड़ों में सोने और चांदी के ज़खायर रख दिए। और जहाँ मामला आया समंदरों का, जब सहाबा ने सफ़र किया समंदर का तो अल्लाह ताला ने स्पेन की फ़तह वहाँ पर दी। ख़वातीन हज़रात, इन मामलात को कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हम जब भी अपनी तरबियत में, अपनी नसीहत में अपने आइमा को देखते हैं, अपने माजी को देखते हैं, अपने सहाबा को देखते हैं, अपने नबियों और पैगम्बरों की मिसालों को देखते हैं, तो आज वो हम अपने पे लागू करने में क्यों नाकाम होते हैं? आज हम अपने इख्तलाफात को उस तरह से क्यों निभा नहीं पाते जिस तरह के निभाया जाता था? मैं बड़े दुखी दिल से समझता हूँ ये बात, और बड़े ही अदब और बड़ी जुर्रत से कह रहा हूँ। मेरे ख्याल में आज सिर्फ गज़ा ऐसी जगह है जिसको इसराइल ने फ़तह नहीं किया, बाकी सारी दुनिया उसने फ़तह कर ली। सिर्फ एक ही जगह है जहाँ बच्चे माओ की गोदों में, माओ के पेटों में मर रहे हैं और उनके लिए कफन जो है वो दस्तयाब नहीं। लेकिन हमारे बाज़ार जो हैं उनकी रौनकें भी बिल्कुल मद्धम नहीं हुई। ख़वातीन हज़रात, आज मेरे साथ 3 मेहमान होंगे इंशाअल्लाह ताला, उनसे गुफ्तगू किस मौजू पे कि आज के इख्तलाफात जो इस वक्त उम्मत देख रही है उसको बैसियत मुसलमान हम कैसे अपनी नज़र से देखें। आज ताहिर अशरफी मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और मेरे साथ हैं इंतहाई मोहतरम मेरा छोटा भाई इब्रारुल हक हज़रत। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? और हमारी बहुत ही प्यारी बहन उज़्मा बुखारी। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? आपके वालिद साहब से एक दफ़ा गुफ्तगू हुई थी और बड़ा लुत्फ़ आया था उनसे बात करके, माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आप इजाज़त दें तो पहले ताहिर भाई से बात कर लूँ मैं। ताहिर भाई, अगर थोड़ा सा गौर कीजिए तो एक ज़माना था जब ख़वारिज के साथ हमारी जो थी वो जंग और जुस्तजू जो थी वो जारी थी, जंग भी थी और हमारा एक इंटेलेक्चुअल बैटल भी था, ज़हनी तज़ाद भी उनके साथ था। लेकिन इसको हल करने के लिए हमने अंदरूनी इख्तलाफात को भी निभाया और बैरूनी इख्तलाफात जो है वो भी आपके सामने है तारीख़ में। आज का तनाजुर अगर आप देखें और ये ख़वारिज की जंग जो हमारी तारीख़ में हमें नज़र आती है, जो दोनों तरफ से आपने आपको लोग मुसलमान ही कहते थे, आज के तनाजुर में देखें तो आपके ख़्याल में बड़ी ईमानदारी से सीने पे हाथ रख के गुफ्तगू करते हैं आज आपके ख़्याल में एक मुसलमान फ़र्द को, एक मुसलमान उम्मत को, एक मुसलमान सिपा सलार को क्या रद्द अमल इख्तियार करना चाहिए ज़ाती तौर पे और इज्तमाई तौर पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया। और आपने एक ऐसे मौजू का इंतखाब किया है जो मैं समझता हूँ कि सिर्फ अहले पाकिस्तान नहीं, पूरी मिल्लत, अगर कहीं मिल्लत का वजूद है तो मिल्लत इस्लामिया, वरना पूरे मुसलमान ममालिक के अंदर जिस पर बहस करने की ज़रूरत है, जिस पर गुफ्तगू करने की ज़रूरत है, जिस पर मुकालमा करने की ज़रूरत है। और इससे पहले कि मैं गुफ्तगू करूँ, आज आप देखिए पेशावर में हमारी सिख बरादरी
جو کہ پاکستان کے میرے اور آپ سے زیادہ وفادار ہوں گے، ان کے ایک فرد کو جس طرح وہاں قتل کیا گیا ہے اور وہ بیچارے انصاف مانگتے پھر رہے ہیں، ہم سب کو ان مسائل پر بھی توجہ دینی چاہیے، اور جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں سپہ سالار اور سربراہ اور قائدین تو اپنی جگہ، بطور انسان کے ہمارے اوپر ہم تو وہ بھی ادا نہیں کر پا رہے. ہم تو اتنے طاہر بھائی اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں نہیں کر پا رہے. اس میں بنیادی سوال یہ ہے کہ ہم اتنے ناکام بحیثیت فرد یا قوم کیوں ہیں؟ اور اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں موت سے جو ہے وہ نفرت ہو جائے گی، موت سے ڈر آنے کی بجائے نفرت کرو گے اور دنیا سے محبت کرو گے. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہوا ہے، اور آج ہم اس سٹیج پر ہیں. اگر میں بلال بھائی ذمہ داری کی بات کروں تو میں ابھی پچھلے دنوں بنو اور یہ وزیرستان اور میرن شاہ اور یہاں گیا تھا. میں جب شام کو بیٹھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک طرف غزہ کا وہ بچہ ہے جو اسرائیلی شہید جسے کر رہے ہیں، اور ایک طرف میرا یہ بچہ ہے نہ جس کے پاؤں میں جوتا ہے نہ جس کے سر پر ٹوپی ہے، جو اس تپتی دھوپ میں دھکے کھا رہا ہے اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. میرے اوپر یہ دن کیوں آیا ہے جو آپ نے سوال کیا؟ اس لیے کہ مجھے صرف اپنی ذات، مجھے صرف اپنا آپ نظر آتا ہے. مجھے یہ نظر نہیں آتا کہ کل جب ایک دربار لگے گا جس دربار میں نبی کہہ رہے ہوں گے. حضرت میں آپ پہ دوبارہ آتا ہوں، آپ کی بات بالکل بجا، آپ کی بات پہنچ ہوئی. ابرار آپ کی طرف یہ بات لاتا ہوں. یہ جو معاملہ جس پر اس وقت پاکستان سارا گزر رہا ہے، اس میں مختلف طبقے ہیں، اساتذہ کے طبقے ہیں، پولیٹیشنز کے طبقے ہیں، علماء کے طبقے ہیں. ساروں کو اپنا اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے. میرے خیال میں صرف کرٹیسائز کرنے سے جو ہے نا وہ بات نہیں بنتی کہ ہم ناکام ہو گئے. بھائی ہم کیوں ناکام ہو گئے؟ میں اس تناظر میں سب سے زیادہ جو رول دیکھتا ہوں نا سیاستدانوں سے بھی زیادہ میرے خیال میں وہ علماء کا اور ٹیچرز کا ہے، جن کو کہ گائیڈ لائن پرووائڈ کرنی چاہیے تھی. ان کے پلان اے، پلان بی اور پلان سی ہونا چاہیے تھا. میں جس کو نہیں دیکھتا بالکل بھی، میں اس وقت بھی دیکھتا ہوں کہ اس سارے کیوس کے اندر ہمارے یہاں 4 علماء مل کے جو ہیں وہ ایک پریس کانفرنس میں ایک گائیڈ لائن اس قوم کو دینے میں ناکام ہے. کیوں؟ بلال بھائی یہ سوال تو آپ کو بنیادی طور پہ اشرفی صاحب سے کرنا چاہیے تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر ہم اپنی ذات سے باہر نکل کے سوچیں اور اس پر سنسیئرلی عمل کرنا چاہیں تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ذات سے باہر نکلنا پڑے گا، جو کہ ایک چھوٹا کام نہیں ہے. ابرار کون نکلے گا اور کیسے نکلے گا اور پہلا پتھر کون مارے گا؟ علماء کرام سب سے پہلے جو گائیڈ کرنے والے لوگ ہیں، فقہاء جن کے پاس اس کی تعلیم ہم سے زیادہ ہے، اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے. جب وہ اپنا کوئی ذاتی اینگل بیچ میں رکھیں گے تاکہ میرا شملہ ذرا اونچا ہو جائے باقیوں کی نسبت اور میرے ڈسائپلز کی تعداد بڑھ جائے اور اس کے نتیجے میں ملنے والے معاملات جو ہیں میرے بڑھ جائیں تو پھر ذرا مشکل ہوگی، ہے نا. اپنی ذات سے باہر نکل کے سنسیریٹی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی کوشش ہمارے اندر ٹالرنس پیدا کرے گی. ہم اپنی ذات سے نکل کے کسی اور کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے، وہاں سے سوشل ورک کا آغاز ہوگا اور وہیں سے بہتری کا آغاز ہوگا. ابرار یہ سارا تھیوری اور تھیسس جو ہے نا، جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے میں یہ سن رہا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن شاہ صاحب یہ ہوتا نہیں ہے، یہ بالکل نہیں ہو رہا. دیکھیے میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں، اس پہ آپ کی رائے چاہوں گا. اس وقت ملک کے اندر جو مسائل ہیں، میرا نہیں خیال کہ اگر ہم اس کو ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان سمجھتے ہیں، یا تو اس میں سے اسلام کا لفظ نکال دیا آپ کا، ایک ریپبلک آف پاکستان ہے، پھر اور کرائٹیریا ہوگا. اگر اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے اور پاکستان کی فوج جو ہے اس وقت فرنٹ لائن پہ لڑ رہی ہے اور اس کا جو اثر ہے وہ پیس کے اندر شہروں میں محسوس ہو رہا ہے باقاعدہ، کیا اس صورت میں ہمیں اپنے اختلافات کو کسی اور ٹھنڈے طریقے سے حل نہیں کرنا چاہیے؟ شکریہ بلال بھائی. میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے ایک بہت ہی حالات اور واقعات کے مطابق ایک ٹاپک کو تو بہت ساری بحث بہت دوسرے پروگرامز میں کرتے ہیں ایک نئے اس ایسپیکٹ سے کہ جس کے اوپر جو زیادہ سینسیبل ہے اور زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے ٹھنڈے دل اور دماغ سے.
میں سمجھتی ہوں کہ ہم نہ مسلمان رہے ہیں اور نہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اگر تو ہم اسلام کا سبق دیکھیں اور اگر ہم اپنے مذہب کا ٹیچنگز جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگز ہیں اگر وہ دیکھیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے جو ہے وہ پڑوس میں کوئی جو ہے وہ غریب ہے, بیمار ہے, جس کے پاس کھانا نہیں ہے اور آپ کے گھر پہ دعوت ہو رہی ہے. تو یہ ہے ہمارے اس میں. اور آپ یہ کہہ رہے تھے کیوں ہو رہا ہے, کیوں اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے مسلمان تو شاید ہم رہے نہیں اور انسان بھی شاید نہیں رہے. ہم تو ایک اتنے مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں کہ ہم نے مذہب کو بھی چھوڑ دیا ہے اور انسانیت کو تو خیر بہت ہی پہلے چھوڑ دیا. اب آپ یہ دیکھیں نا, اگر کسی سڑک کے اوپر آپ جاتے ہوئے کسی کو تکلیف میں دیکھیں, کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ لیں آپ, تو کیا ہوگا؟ لوگ اس کا کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں گے رادر کہ اس کی مدد کی جائے. یا اس کے, اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کی جیب میں سے چیزیں نکال لی جاتی ہے ویلیویبل. لاہور میں بم بلاسٹ ہوا تھا مون مارکیٹ میں, وہاں پہ عورتوں کی, مری ہوئی عورتوں کے زیور اور کپڑے اتار کے لوگ جو ہیں وہ لے گئے تھے. ابرار, یہ سیاست کی گفتگو نہیں, ایمانداری سے بالکل بھی اس کو ایک اور نظر سے دیکھو. ہمارے ہاں سیاستدان جو ہیں وہ بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں, 6 مہینے سے لے کے 2 سال تک کا وعدہ ہوتا ہے اور اس کا 4 سال کا پلان بھی پورا نہیں نظر آتا. قرآن کہتا ہے کہ وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. ہم سنت کی بات کرتے ہیں, ہم حدیث کی بات کرتے ہیں, ہم کردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم میں سے کون ہے جو اس حمام میں ننگا نہیں ہے؟ ہر جگہ دیکھو, کے پی کی گورنمنٹ دیکھو, پنجاب کی گورنمنٹ دیکھو, ہر طرف آپ کو اللہ کا قانون نظر آئے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں کر نہیں رہا, لیکن میں دوسرے کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہوں. یہ کردار سازی کا بہت بڑا گیپ نظر نہیں آتا. بلال بھائی, آپ نے چونکہ ان ساری گفتگو کے درمیان میں کے پی کے کا بھی ذکر کیا, ایک چیز میں بتاؤں, نبی کوئی بھی نہیں ہے آج کی تاریخ میں, ٹھیک ہے, سارے اللہ کے گناہ گار بندے ہیں. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کون کتنا آگے بڑھ کے دوسروں سے بہتر کام کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں اگر کوئی ایک, آپ نے بڑے ہی امپورٹنٹ نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ کوئی سچ بولتا ہے نا, اگر آج کا لیڈر آج ڈیلیور کرنے کے لیے اور اس پہ سنسیئرلی کوشش کرتا ہے اور اس کی کوشش نظر آتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں وہ کافی ہے, کیونکہ مسائل آپ کے اتنے زیادہ ہیں ان کو اوور نائٹ آپ حل نہیں کر سکتے. اگر آج میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, آپ نے کہا یہ سیاسی پروگرام نہیں ہے, میں بحیثیت ایک عام آدمی کے, میں جہاز میں بیٹھتا ہوں, میں ٹرین میں بیٹھتا ہوں, میں گاڑی میں ہوتا ہوں, دوست ملتے ہیں کوئی, میں ان سے سوال پوچھتا ہوں خیبر پختونخوا کی حکومت کیسی چل رہی ہے. با خدا جو ہمیں باقی صوبوں میں نظر آتا ہے نا کہ یعنی کہ پولیس اور وہ سارا معاملہ, وہ وہاں پہ پولیس بالکل اب آزاد ہے. کوشش ہے نا, بات صرف کوشش کرنے کی ہے. وہ تعلیم, ہم ہمیشہ ذکر سنتے ہیں تعلیم کا, ایکٹیولی کسی نے کام نہیں کیا, بجٹ کسی نے نہیں رکھا. تعلیم ہم سارے کہتے ہیں بڑی ضروری ہے, بڑی ضروری ہے. 33% بجٹ تعلیم پہ, ہسپتال, کوشش ضرور ہو رہی ہے. ایک بات اور, ہمارا پریمبل کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کا وہ کہتا ہے کہ حکمرانی اللہ کی, حکمرانی اللہ کی ذات کی. جب ہم مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں, قانون کو, پولیس کو, اختیارات کو, اداروں کو خود ریاست استعمال اپنی حکومت بچانے کے لیے کرنا شروع کرتی ہے, وہاں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. جیسے اگر آپ قانون کی بالادستی کر دیں گے تو آپ بھی اس قانون کے تابع آ جائیں گے, چھوٹا آدمی بھی, بڑا بھی, سیاستدان بھی. پہ جانا ہے تو میں آپ سے آ کے سوال جو یہاں سے شروع کروں گا کہ آپ کی بات بالکل بجا, اور میں اس پہ 100% یقین لے آؤں, لیکن اگر کے پی میں انصاف کروں گا تو کیا وہی انصاف مجھے سندھ اور پنجاب میں نہیں کرنا؟ وہی قانون یہاں پہ بھی تو لگے گا. پھر یہ ہمارے اندرونی اختلافات جو ہیں یہ کیوں ختم نہیں ہوتے؟ یہ بریک سے آ کے واپس آپ سے سوال کروں گا. اور اشرفی بھائی, آپ سے جو میں سوال کرنا چاہوں گا نا واپس آ کے, جب ہمارے حکمران اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے اور ان کو حاکم بنا دیا جاتا ہے, تو پھر اس حاکم کی شرعی حیثیت یا قاضی کی طرف سے اس کو کیا سزا دینی چاہیے؟ واپس آتے ہیں خواتین حضرات, اور انشاءاللہ تعالی آپ سے اسی بات پہ ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین, ایک زمانہ تھا کہ حضرت عمر خطاب جو ہیں یہ فارس اور روم کے ساتھ جنگوں میں مصروف تھے, تو حضرت علی کرم اللہ نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنے ہیڈ کوارٹر کو مدینے کو چھوڑ کے مت جائیے, اور آپ نے, حضرت عمر خطاب نے مشورہ مانا. میں نے روایات میں ایک اور بات بڑی خوبصورت پڑھی
کہ حضرت علی کرم اللہ جو حضرت عمر خطاب بلایا کرتے تھے ان کو جب خوارج آتے تھے اور ان سے وہ مشورہ کیا کرتے تھے اور ان کو وہ مشورہ دیتے تھے، تو اس کے بعد حضرت عمر خطاب کہتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. اس پہ حضرت عمر خطاب نے علی مرتضیٰ کو جو لقب دیا تھا وہ مشکل کشا کا دیا تھا. اگر اب میں علی کو کہوں علی مشکل کشا، تو یہ جملہ جو ہوگا نا، یہ ہوگا اس آدمی کا جو کہ حضرت عمر خطاب سے محبت کرتا ہے اور علی کو کہتا ہے مشکل کشا. اتنی محبت اور اتنا اطمینان کہ ایک شخص کے کہنے پہ ایک شخص اپنا کیپٹل جو ہے، اپنا وہ جگہ جہاں پہ کہ جہاں سے اس نے حاکمیت کرنی ہے، وہ اپنی رائے اس شخص کے اوپر نہیں لگاتا بلکہ اس کی مانتا ہے. اور آج ہم اختلافات میں پڑے ہیں اور آج ہم اپنے معاملات کو ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد کے ساتھ کیوں ختم نہیں کر پاتے؟ طاہر بھائی، آپ کے پاس میں سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ آپ اس پہ کیا لگائیے گا شرعی طور پہ، اگر اس پہ میں قاضی ہوں یا آپ قاضی ہیں، آپ کہیں کہ جناب یہ آدمی جو ہے اس نے 5 وعدے کیے تھے، ان میں سے 3 جھوٹے تھے. میں مثال دے رہا ہوں یہ بات کو. تو یہ شخص جو ہے یہ کیا امیر ہونے کا، حاکم ہونے کا، امیر المومنین ہونے کا، کچھ بھی ہونے کا یہ اہل ہوگا؟ دیکھیے بلال بھائی، ہم جس زمانے میں ہیں ہم اس زمانے کی بات کریں. یہاں کون آپ تلاش کر کے لائیں گے؟ یہاں خلفائے راشدین تو چھوڑ دیں، عمر بن عبدالعزیز کی گھوڑے کی خاک کو بھی کوئی پہنچنے والا نہیں ہے. ہم اپنی سیاسی قیادت کو دیکھیں، میں معذرت کے ساتھ کوئی بھی ہو، ہم جو کچھ کہتے ہیں کیا کبھی انہوں نے کیا ہے پورا؟ کوئی بھی ہو، میں کسی لیڈر کی بات نہیں کرتا. ابھی میرے بھائی ابرار کہہ رہے تھے کہ جی بہت اچھی ہو گئی کے پی کے پولیس. مجھے تو اس پولیس سے نفرت ہے کہ جو 10 لاکھ لوگ آئی ڈی پیز آئے ہیں، جس طرح وہ ان پر ڈنڈے برساتی ہے. اور کبھی میرے بھائی ذرا جا کے بغیر پروٹوکول کے دیکھیں، اب فوج نے پولیس کو دور رکھا ہوا ان سے. کیا میں اپنے گھر سے بے گھر ہو جاؤں، میں اپنے بچے لے کے نکل آؤں اور پھر میں پولیس کے بھی ڈنڈے کھاؤں اور میں کہوں جی یہ پولیس بڑی اچھی ہے؟ تو میرے بھائی سارا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. ہمارے ہاں مذہبی قیادت ہو، میں ان میں خود شامل ہوں، 1 منٹ، مذہبی قیادت ہو، سیاسی قیادت ہو، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، وہ کوئی بھی ہو. اور اسی لیے ہم دن بدن زوال پذیر ہیں. اس معاملے میں دوسری طرف دیکھیے کہ عالم دین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ خود بھی آئیں، خواتین بھی گھر کی آئیں، بلکہ دودھ پیتے بچے جو ہیں ان کو بھی لے کر آئیں. ایک طرف یہ معاملہ چل رہا ہے، لیکن دوسری طرف دیکھیے کہ عوام جو ہے، سادہ عوام، بنو کی عوام، دیکھیے انہوں نے آپ کو مدینہ نہیں یاد کرایا کہ انہوں نے اپنے گھر کے دروازے جو ہیں وہ لوگوں کے لیے کھولے. اگر ڈپارٹمنٹ پولیس کا ٹھیک نہیں ہے، سیاستدان ٹھیک نہیں ہے، ارے بھائی اس ملک کے لوگ تو ٹھیک ہے نا. آپ جب مثال دیں گے ہم کن کی مثال لیں؟ حاکموں کی مثال لیں جو کہتے ہیں دودھ پیتے بچوں کو گودوں میں اٹھا کر اسلام آباد کی سردیوں میں لے آئیں، یا ان کی مثال لوں جنہوں نے اپنے گھر کے دروازے کھولے؟ دیکھیے میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس وقت میرے سمیت، میں سب سے پہلے اپنی طرف انگلی اٹھا رہا ہوں، میرے سمیت ہم سب جو وہن ہے نا جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا کہ تمہیں دنیا کی محبت اور موت سے نفرت تم پر یہ غالب آ جائے گی، اور آج اسی جگہ پہ ہم کھڑے ہیں. اور دوسری بات ہے، میں اس حدیث کا پچھلا والا حصہ آپ سے عرض کروں، اس کا پچھلا والا حصہ حضرت، پچھلا والا حصہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی. وہ اس طرح سے ہوں گے جس طرح سیلاب کے پانی پہ کوڑا بہ رہا ہوگا. صحابی نے کہا اتنے زیادہ ہوں گے، کہا اتنے زیادہ، تو کوڑا کیوں ہوں گے؟ کہا کیونکہ تمہیں دنیا سے محبت اور موت سے کراہت ہوگی. تو حضرت یہ پھر کراہت اب نظر آ رہی ہے، یہ کوڑا تو ہم بن گئے نا اس وقت. اور کیا ہے جو زوال ہے، آپ یہ دیکھیں رمضان میں ایک طرف ہم سارے رات کو کھڑے ہوتے تھے کہ اللہم انصر اخواننا فی فلسطین، اور دوسری طرف غزہ کا بچہ جو تھا. 1 منٹ میں ابرار بھائی بات اپنی مکمل کر لوں تو کر لیں. دوسری طرف غزہ کا جو بچہ تھا اس کے اوپر اسرائیل جس طرح بمباری کر رہا تھا، کیا آج 2 ارب انسانوں کے پاس 1800 مسلمانوں کے کفن کے لیے بندوبست نہیں ہے؟ حضرت چھوڑ دیں غزہ کو، چھوڑ دیں، غزہ ہمارا موضوع نہیں ہے. غزہ میں جو بے شرمی اور بے غیرتی ہم کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں. ابھی میں تو اس بات پہ صرف رہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک کے اندر بجائے اس کے کہ علماء کرام جو ہیں وہ کوئی ہمیں راہ دکھاتے ہیں، ہمیں روشنی دکھاتے، اس وقت ملک میں جو کیوس ہے علماء کرام اس کا حصہ ہیں. اچھا میری آپ بات سن لیں جی. طاہر بھائی گزارش پتہ کیا ہے، نبی مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد آ رہا ہے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے
नाइंसाफ़ी की हुकूमत नहीं चल सकती। गुजारिश ये है कि हुकूमत से लेके उलमाए कराम तक जब हम नाइंसाफ़ी अपने पर्सनल लेवल पे करते हैं, जब हम अपनी गुफ्तगू के अंदर भी नाइंसाफ़ी करते हैं, तो वो मामला गड़बड़ वहाँ से होता है। मुझे ये बताएं कि आज हम बैठ के KPK के डंडों का वो जिक्र कर रहे हैं जो टीवी पे किसी ने नहीं देखे, लेकिन इधर चलने वाली गोलियां, वो कहते हैं डंडे बरसाए गए, जिन लोग गोलियां बरसाई और जिधर बंदे मारे उनका हमने कोई जिक्र नहीं किया। पता क्या है? नहीं बुराई का मुकाबला है। मेरा मतलब है कि गजा से अपना ताहिर भाई जो ये इन लोगों को देखिए, इस वक्त हुकूमत जो है सर, मैं आप दिखाए, मैंने नहीं देखा बुराई का मुकाबला थोड़ी है। मैं बन्नू खुद गया हूँ, जो मेरा लीडर भी गया है, वो जाके उनके साथ मिल के लोगों ईद हमने वहाँ पे किया। हुजूर आपने तो पता नहीं किया, हमने उनके साथ ईद की है। और ईद पे हम रोजा तो नहीं, ईद पे तो शैतान ही रोजा रख सकता था ना अब ईद पे। लेकिन मैं पता क्या प्रोग्राम में खुदाई कसम मैं कोई ऐसी चीज नहीं पैदा करना चाहता। मैं सिर्फ कहता हूँ हम सारे इंसाफ करें, अपनी गुफ्तगू के दरमियान भी इंसाफ करें। सबसे बड़ी बात ये, हुकूमत जो है वो एक बड़े भाई की हैसियत रखती है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई हमें झोल नजर आता है, उनका हक है, उनका फर्ज है कि उसको वो पूरा करे, इंसाफ के तकाजों को पूरा करे। हुकूमत के पास मशीनरी है। रियासती दहशत गर्दी जब शुरू होगी, अवाम तो सड़कों पे निकलेंगे, तो हम अपने अपने दायरा कार के अंदर जब रह के काम नहीं करेंगे बिलाल भाई, तो उस वक्त तक केओस हम कैसे मान ली बात नहीं। मैं आपसे सवाल और अमन भी हो। बड़ा भाई जो है ना, बड़ा भाई जो है ना, ये तालिबान से तो गुफ्तगू कर सकता है, ये बड़ा भाई अपने छोटे भाई से गुफ्तगू क्यों नहीं कर सकता? करने के लिए तैयार है जी। ये कैसी बात है? नहीं, करने के लिए तैयार है। तो कई दफा कहा, हमने कहा हम सर के बल आने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब वहां कहा जाए कि जी बिल्कुल बात ही नहीं हो सकती, फिर उसके बाद क्या हो सकता है? हम छोटे मौजू पे ना खाना काबा से ना कोई अमाम लेकर आ जाते हैं कि जनाब ये नेगोशिएट करें। आज आप अपने उलमा को क्यों नहीं इस्तेमाल करते? देखिए उलमा किसको, या बिलाल भाई बहुत सारी तल्ख बातें हो जाएंगी जो मैं शायद नहीं करना चाहती थी। अब उलमा की भी कैटेगरीज हैं। अब ये देखिए ना, जो मजहब को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कुरान पाक को जलसों जुलूसों में लाना चाहते हैं, कुरान पाक के सामने यानी वो एक ड्रामा करना चाहते हैं, उसके बाद आप क्या 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 बात करते हैं? और ये जो अभी बात की ना इब्रार भाई ने, देखिए मैं यहाँ पर सियासी गुफ्तगू करने के बहुत सारे फोरम्स और हैं, हम वहाँ करेंगे, लेकिन गुजारिश ये है कि क्या इस वक्त अभी हम इस्लाम की तालीमात की इसकी बात करते हैं, क्या वक्त इस बात का तकाजा नहीं करता कि इस वक्त हमें हर चीज भूल कर वो जो हम जो लोग वहाँ पे IDPs बैठे हैं, जो लोग जो फौजी हमारे लिए शहीद हो रहे हैं, रोज जाने दे रहे हैं, क्या हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए या अपने मोटिव्स को सामने लेके आना चाहिए? तमाम चीजें, कानून और आइन और ये नाइंसाफी, बिल्कुल इसके ऊपर सबके ऊपर बात होनी चाहिए, लेकिन क्या हम 2-4 महीने इंतजार नहीं कर सकते? क्या हम इन लोगों को अपने घरों में भेज दें? ये सवाल क्या मेरे से हम नहीं हो इस सकता। नाइंसाफी को, ये नाइंसाफी ये सवाल इब्रार से ये होगा। नाइंसाफी नहीं है कि आप उनका हक मार रहे हैं और आप कह रहे हैं सारे फारिग हो जाओ। नाइंसाफी का तो एक दिन भी नहीं बर्दाश्त करना बनूंगा तब तक नाइंसाफी नहीं खत्म होगी। ये इब्रार सवाल आप नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, बात दुरुस्त है, लेकिन मैं IDPs का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता। वो हमारे मेहमान हैं, उन्होंने अपने घर मेरी खातर छोड़े हैं, उनके बच्चे जो है भूख से अगर बिलक रहे हैं तो वो मेरी खातर बिलक रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात की कि ईद वहाँ पे जाके मनाई, लेकिन मामला ये है कि क्या इस वक्त IDPs और शोहदा इंपॉर्टेंट है या एक नया इलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट है? एक बहसियत मुसलमान, बहसियत सियासतदान नहीं, बहसियत मुसलमान, मेरी प्रायोरिटी क्या होगी? मेरे बच्चे जहाद में हैं, मैं उनके साथ नहीं खड़ा हो रहा। देखिए बिलाल भाई, फौज अपना काम कर रही है, उसमें या तो मैं और आप लड़ने के लिए वहाँ पे चले जाए, ये हमारा काम नहीं है, और वो काम अपना बड़े अच्छे तरीके से, बड़े एहसन तरीके से कर रहे हैं। हमने 1.5 साल, मेरे भाई ये बात समझने की कोशिश करें ना सर, मेरी बात सुनिए, आधा पाकिस्तान उसका गंवा चुके होते हैं। हम अल्लाह रहम करे, क्यों पाकिस्तान हमने गंवाना है? हमने और हम देखें हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर रहते हुए अगर एहतजाज कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो इनकी पुरानी पार्टी थी, उसके अंदर 2 दफा एहतजाज हुए हैं, 2 दफा लोग वहां गए हैं, मामलात हुए, अगर लोग ने किसी ने रोकने की कोशिश की, सियासी तारीख को रोकने की कोशिश की, हम एक पुरअमन एहतजाज लेके जा रहे हैं। ये क्यों समझ रहे हैं कि हम जंगो जदल की कैफियत पैदा करने जा रहे हैं? हम तो एक पुरअमन एहतजाज अपना जो हमारा आईनी और जमहूरी आपका पुरअमन एहतजाज मैंने मान लिया। अशरफी साहब आप मेरे साथ हैं? एहतजाज नहीं है, गवर्नमेंट को घर भेजना चाहते हैं। वज़ीर
اعظم بنے بغیر وہ قوم کی خدمت نہیں کر سکتے. مجھے صرف ایک اسلامی پرسپیکٹو دیجیے، شرعی بات عظما کیجیے. بہن چلے ہی جانا چاہیے. خدا کی قسم کر رہے ہیں ہم جو کر رہے ہیں، کیا یہ بات ہمیں سچتی ہے؟ اس جمہوریت سے تو فوج اچھی. مومن کو یہ بات سچتی ہے؟ یہی چاہ رہے ہیں آپ. اس جمہوریت سے تو صرف اسلامی نقطہ نظر سے، مجھے کوئی سیاسی نقطہ نظر نہیں. مارتے ہیں، گولیاں مارتے ہیں، فوج کی گولیاں بھی نہیں فوج کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں. فوج تو گولیاں بھی نہیں مارتی اپنے لوگوں. جی بسم اللہ، میں آپ کی بات سن رہا ہوں. طاہر آپ کی بات آ رہی ہے. بلال بھائی اگر مجھے اجازت یہ دونوں دے دیں، میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. جی آپ کو پوری تینوں کی طرف سے اجازت ہے حضرت، فرمائیے. خدا کے لیے اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیے. ایک سیکنڈ بلال بھائی، جو ماحول بن رہا ہے مسلم امہ کو، مجھے اس لیے بات کرنی پڑ رہی ہے کہ ہم عبرت پکڑے کہ کیا ہوا قذافی کے ساتھ، کیا ہوا صدام کے ساتھ، کیا ہو رہا ہے آج مصر میں، کیا ہو رہا ہے آج عراق میں، کیا ہو رہا ہے لیبیا میں، کیا ہوا بھٹو کے ساتھ، یمن میں. بھٹو کو مت بھولیے اس میں. کیا ہوا بھٹو کے ساتھ. اور ایک ملک باقی ہے جو اس کا نام ہے پاکستان. کیا ہوگا آج جس ہر وہ شخص جو ہے حضرت ایک سیکنڈ، یہاں پہ کنگ فہد کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے اور قذافی کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے. یہ سب ان کے سارے بادشاہ کنگ فہد کا جو ذکر ہے وہ بھی نہ بھولیے. یاسر عرفات جو ہے اس کا ذکر بھی نہ بھولیے. ایک منٹ ابرار بھائی، میرا خیال ہے میں آپ کی بات میں نہیں بولا، آپ ذرا مجھے بات کر لے دیجئے. جی میں بسم اللہ. آپ کی پارٹی کے سربراہ سب سے بڑے کنگ ہیں، وہاں کسی کو حوصلہ ہوتا ہے کہ بات کرنے کا؟ چھوڑیے، اس وقت سیاست کی بات نہیں کر رہے. آپ ہماری سی میں آئے ہیں اشرفی بھائی، خدا کی قسم آپ حیران ہو جائیں. چھوڑ دیں، ہم سیاست کی بات نہیں کر رہے. طاہر اشرفی، ہم سیاست کی بات نہیں کر رہے ہیں. آگے چلیے. آپ کو نہیں پتا، مجھے بادشاہ ہوتے ہیں جو شاہی بریانی کھاتے ہیں، ہمارے پی ٹی آئی والے خدا کی قسم آپ کی بات سنتے نا. کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا، مجھے صرف ایک مذہبی نقطہ نظر بتائیے اس پہ کیا ہوگا. بلال نقطہ نظر مذہب کے طور پہ کرنے دینی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرنے دینی تو یار میں چپ ہو جاتا ہوں. ابرار صاحب آپ فرمائیے. میرا خیال ہے آپ لوگوں نے کہ آپ دھونس پہ ہر چیز کرنا چاہتے ہیں. نہیں ہوگی. میں آپ سے اونچا بول سکتا ہوں، آپ سے زیادہ بول سکتا ہوں. طاہر بھائی بات ہی نہیں کرنے دے رہے. نہیں، آپ سنیں. آپ کوئی آسمان سے اتری ہوئی آپ کی کے پی کے کی حکومت ہے اس کے متعلق بات کر رہے ہیں میرے ساتھ. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح آپ کی پولیس نے جو ہے وہاں پہ لوگوں کو مارا ہے، اور لوگ آپ کی پولیس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. میرے پاس ویڈیو ہے، چیک کر لیں. ماڈل ٹاؤن والی پولیس کا ذکر ضرور کرنا ہے، گولیوں والی. یہ کوئی حضرت طاہر بھائی حضرت علامہ صاحب انتہائی نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے اوپر مسلط ہو جائے. آپ اپنی باری پہ بات کریں، ضرور بات کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ہائی جیک چیز کرنا چاہتے ہیں. یہ رویہ چھوڑ دیں. گولیاں بھی نہیں نہ کھائی جا سکتی. آپ کی بات بالکل بجا سر. آنکھوں پہ میں وقفے پہ جا رہا ہوں، وقفے پہ جا کے آپ ہی کو دوں گا ٹائم. آپ ہی اس بات پہ اپنی جو بھی رائے ہے دیجیے گا. چھوٹا سا وقفہ، آپ نے سب نے پانی پینا اور واپس آتا ہوں. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. اور لیکن یہ بات عرض کروں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ میں صادق اور امین ہوں اور سب مان رہے تھے، اس وقت ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگوں کی امانتیں جو ہیں وہ آپ کے گھر میں پڑی. یہ وقفہ لیجئے اور سوچئے کہ صادق اور امین کس کو کہا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین نظر، مجھے جب بھی کہیں سے مثال اٹھانی ہوتی ہے تو میری حد الامکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں سے نہ ملے تو سنت صحابہ جو ہے وہ دیکھوں. وہاں سے نہ مجھے ملے تو میں تابعین کو دیکھوں، تبع تابعین کو دیکھوں. لیکن یقین کیجئے آج کے دور کے جو ماحول ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہماری تربیت، ہماری ذہن سازی، ہماری کردار سازی جو ہے وہ کن استاذہ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم آج جو تربیت میں بات کہتے ہیں ہم اس پہ خود پورے کیوں نہیں اتر پاتے. میرا اشارہ جو ہے وہ میرے اور آپ کے مزاجوں پر ہے. ہم کیوں اپنے اندر ٹھنڈک پیدا کرنے میں ناکام رہے ہیں؟ یہ بات میں کروں گا، لیکن پہلے میں اپنے بھائی آپ کی بات سن لو. علامہ صاحب آپ فرما رہے تھے اور آپ کے پاس وقت ہے، آپ فرمائیے، آپ اپنی رائے دیجیے. جی گزارش یہ ہے، ابرار بھائی میرے بھائی ہیں، لیکن بات سنا کریں، حوصلہ رکھیں. یہ انشاءاللہ ان کی باری آ جائے گی جب اللہ نے چاہا تو، کیونکہ اللہ ہی مسبب الاسباب ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی عزت ذلت دے رہا ہے.
تو بات چلے اچھی بات ہے نہ ہی آئے آپ کو آواز, اچھی بات ہے آپ کو نہ ہی آواز آئے. تو گزارش یہ ہے, ایسی آوازیں آپ کو نہیں آتی. میں نے ابرار بھائی صرف اتنی عرض کی ہے, آپ بھائی ہیں, آپ کی بولنے کی باری آ جائے گی, آپ کی باری انشاءاللہ آ جائے گی. اللہ عزت ذلت دینے والا ہے, وہی مشکل کشا ہے, وہی حاجت روا ہے, وہ انشاءاللہ یہ آپ کی جب آپ کے لیے لکھی ہے آپ کو مل جائے گی. اتنی جلدی نہ کریں آپ. اور میں یہ صرف اتنی گزارش کروں گا آج اپنے ملک کے حالات سے کہ دیکھیے ہم بڑے مشکل حالات میں ہیں. اکتوبر کے اندر جو تبدیلی اس خطے میں آ رہی ہے اس کو میں آج آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں بلال بھائی. یہ سارا جو بحران پیدا کرنے کے لیے کوئی کینیڈا سے آیا ہوا ہے. اب مجھے بتائیے اگر 10,000 لوگ قرآن کریم ہاتھ میں لے کر جو ہے وہ چلیں گے, کیا وہ 10,000 لوگ جو ہیں جب گاڑیوں میں بیٹھیں گے اور لاہور تک پہنچیں گے وہ باوضو رہیں گے؟ کیا وہ قرآن کی حرمت کا خیال رکھ سکیں گے؟ کیا جب بسوں کے اوپر وہ بیٹھے ہوں گے قرآن کی عزت؟ دیکھیں علامہ صاحب, یہ قرآن کی حرمت میں نے سکھانی ہے علماء کرام کو یا علماء نے مجھے سکھانی ہے؟ یہ تو الٹی گنگا بہ رہی ہے. کیا ہے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ نمازی جوتا چور ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا بھائی نمازی جوتا چور نہیں ہوئے, نمازیوں کے روپ میں جوتا چور آنا شروع ہو گئے ہیں. یہی حال ہے کہ علماء کے روپ میں ایسے لوگ آ گئے ہیں جن کا علم سے واسطہ نہیں ہے, جن کا تعلیم سے واسطہ نہیں ہے, جن کا مذہب سے واسطہ نہیں ہے. میرا حضرت جو سوال ہے نا آپ سے وہ بالکل سیدھا ہے, اور اس کا ایک بالکل سینے پہ ہاتھ رکھ کے جواب دیجیے. جو لوگ جھوٹ کا سہارا لے کے قیادت میں آئیں گے ان کے اوپر آپ فتویٰ لگائیے. یار میں کیا فتویٰ لگاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ ہلاک کرتا ہے اور سچ نجات دیتا ہے. جو جھوٹ کا سہارا لے اور جو دین کو اپنی سیاست اور اپنی شہرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے جھوٹے خوابوں میں لا کے بیان کرے, اگر وہ قائد بنے گا تو پھر قیامت ہی نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا؟ حضرت ایک سیکنڈری آپ نے جو خوابوں کی بات کی, آپ کون سے خواب کی بات کر رہے ہیں جس میں بشارت ہوئی تھی؟ اس شخص کے خواب کی بات کر رہا ہوں جو کہتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ رسول اللہ نے پاکستان آنے کے لیے میرے سے ٹکٹ مانگا ہے اور پاکستان میں رہنے کے لیے میرے سے پیسے مانگے ہیں اور مجھے میزبانی دے دی ہے. حضرت آپ کپڑوں کو چومتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت اب میں پھر آپ سے, میری جگہ نہیں ہے نا, میرا اس پہ سیاسی انالیسس ہے, میں تو ادب سے کہہ رہا ہوں یہ جھوٹے لوگ قیادت پاکستان کی لے رہے ہیں تو لوگ قیادت دے رہے ہیں نا. وہ کون لوگ ہیں جو جا کے کپڑے چومتے ہیں, جو کون لوگ ہیں جو کہ جھکتے ہیں, وہ کون لوگ ہیں جو اسلام آباد جائیں گے؟ وہ ملازم ہے, عام آدمی نہیں ہے. پچھلی بار جب یہ نکلے تھے نا تو آپ منگوا لیجئے, ریکارڈ منگوا لیجئے کہ فیملی پیکج کیا تھا. یہاں غربت ہے یار, آپ مجھے دیجئے پیسے, میں آپ کو 2 لاکھ بندہ جو ہے وہ اکٹھا کر دیتا ہوں. یہ کون سی ایسی بات ہے؟ اور جن لوگوں نے اس پاکستان کے بارے میں پلان بنایا ہے کہ انہوں نے اکتوبر کے بعد اور اکتوبر سے پہلے پاکستان کو اس پوزیشن میں لانا ہے کہ جو افغانستان اور انڈیا کے متعلق وہ پالیسی ہمارے اوپر مسلط کرے. میں ایک جملہ کہوں گا, میں آپ کی طرف آؤں گا. حضرت میرا اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. حضرت میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں, اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میں نے ستمبر میں یا اکتوبر میں یا اگست میں معاذ اللہ کو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, مجھے اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. میرا تو یہ اختلاف ہے کہ یہاں پہ ایک عالم دین کو کہنا چاہیے کہ اگر اللہ نے چاہا تو. یہاں پہ عالم دین بھی اتنی تکبرانہ بات کرتے ہیں کہ امت کا کیا بات کرتے ہیں آپ؟ اور جو نام نہاد شیخ الاسلام آپ نے یہاں بٹھایا ہے اس کو غزہ کا بچہ نظر نہیں آتا, اس کے منہ سے کبھی آپ نے غزہ کے بچے کے لیے بات سنی ہے یار؟ میری رہنمائی کر دینا ایک بات, ایک پوائنٹ پہ میری, علامہ صاحب میری آپ دونوں رہنمائی کر دیجئے کہ ایک شخص جس نے ایک غیر مسلم کی وفاداری کا حلف لیا ہو, ایک خاتون غیر مسلم کا جو ملکہ ہے کینیڈا کی, کیا وہ ایک یعنی وہ کس طرح سے عالم اسلام ہمارا ہے, وہ کس طرح سے اسلام کی پریچنگز کی بات کر سکتا ہے؟ کیا ایک غیر مسلم خاتون کی حلف کی وفاداری جو ہے, کیا اس کے بعد کیا سچویشن ہے, وہ مجھے دین کے مطابق گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا, چاہیے یہ تھا کہ ان کا کوئی نمائندہ یہاں پہ ضرور موجود ہوتا. ان کے خواب کے حوالے سے بات ہوئی ہے, وہ ایک بہت حساس معاملہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, اب دیکھیں آپ نے تنقید کا نشانہ تو بنا دیا, اگر وہ ان کے خواب میں واقعی آئے تھے
تو پھر آپ کی اور میری جو ادھر بیٹھ کے ان کے بارے میں بات کریں ان کی کیا پکڑ ہوگی، ہمیں اس حساس کے ساتھ الجھنا نہیں چاہیے. یہ اللہ پہ ہم چھوڑتے ہیں، مجھے نہیں پتا. میں اس معاملے کو حساس معاملہ سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو بہتر پتا ہے. دوسری بات میری اگلی بات دیکھیں، میں نہیں بولا نا یار، میں نہیں بولا آپ کی باتوں میں، اب مجھے بھی بولنے دیں. یہ بات غلط ہے، مجھے ہرٹ کرنے کی بات ہے، آپ اپنی باری پہ ہرٹ کرنے کی بات ہے. ایسے مسلم آپ اپنی باری پہ بول خاکی لینا، لوگوں آپ کے اس پہ خواب میں احتجاج حضور کرنا، پاک کیسے آ آپ اس پہ سکتے ہیں؟ دھرنا دے دینا. میری بات سن لو. توبہ توبہ گزارش توبہ، ہے، میں تو توبہ ہی کر سکتی ہوں. آپ 100 دفعہ توبہ تو ویسے ہی کرنی چاہیے. آپ لوگوں اپنی بات کریں، آپ نون اپنی لیگ بات والوں کو آپ میں کہتا ہوں ویسے ہی زندگی اوپر توبہ ہیں، میں آپ کی چھوڑ گزر دیں. جائے. آپ تو دین لوگوں مذہب ہر چیز آپ نے سے لوگوں اوپر کو ہے. مارے میں ابراہیم یہ ہے. آپ اپنی رائے دیں اس پہ کہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں اس وقت، ہمیں سب جو کر رہے ہیں، ہمیں غازہ نظر نہیں آ رہا، ہمیں آئی ڈی پیز نظر نہیں آ رہے، ہمیں اپنے مسائل نظر آ رہے ہیں. وہ کون سا شعر تھا، بادشاہت ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. میں ہماری یہ سمجھتا سیاست ہے. ہوں ہم کوشش یہ کریں کہ جیسے شروع میں بات ہوئی تھی اور بڑے پیارے ماحول میں بات، آئی وش کہ ویسا ہی جاری رہتا. ہم کوشش کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو سامنے رکھ کے جتنا بھی ہم پورا کر سکتے ہیں. ابھی آئی ڈی پیز کی بات ہوئی تو مجھے یاد آیا، پتہ نہیں کتنے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں پروگرام میں، کتنے لوگ وہاں گئے ہیں اور کتنے لوگ ایکچوئل میں لے کے، میں خدا کی قسم کوئی بڑا پن نہیں دکھانا چاہ رہا، لیکن مجھے ڈسکشن میں یاد آیا تھا، میں نے بات بھی یہاں پہ کی جب ہم وقفے میں تھے، کہ یہ پوچھ رہے تھے کے پی کے گورنمنٹ کی. ابرار الحق سہارا فار لائف ٹرسٹ سے 40 ٹرک لے کے گیا تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آج میں بیٹھ کے یہاں بات کرتا، وہ اللہ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے لے کے گیا. عمران خان فاؤنڈیشن اگر وہاں پہ آج کام کر رہی ہے تو اللہ کے لیے کر رہی ہے، ان آئی ڈی پیز کے لیے کر رہی ہے. اسی طرح بے شمار کے پی کے واٹ ایور کر رہے ہیں. ہم نے اپنی طرف سے میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں بات سنیں، ہم بات کرنا بڑا آسان ہے، سنسیریٹی کے ساتھ اقدام کرنا بڑا مشکل ہے. کسی کو اٹھا کے حلال کر دینا اور پھر 4 دفعہ ایک ایسا بندہ یہاں موجود نہیں ہے، اس کا کوئی نمائندہ یہاں موجود نہیں ہے، ہم سب سنسیریٹی سے کریں، بات کرنا مناسب نہیں ہے. اور پھر ایک حساس ایونٹ کے بارے میں ہم سب ہو سکتا سنسیریٹی سے ہے بات آپ کریں. نے میں نے آپ نے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہو، بتایا نہیں. میرا یہ ایشو نہیں ہے، یہ ایشو نہیں ہے ہمارا، یہ ہمارا ایشو نہیں ہے. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم سب سنسیئر ہیں. یہ تو پھر اپنے اپنے بات ہے کہ ہم خاکی گنہگار لوگوں کے خوابوں میں وہ نہیں آ سکتے. ہم سب جو یہ بات نہ کریں، ہم سب سنسیئر ہیں. مجھے صرف ایک جملہ کہہ دیجیے، ہمیں ایک دوسرے کی سنسیریٹی پہ یقین کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں نا، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دوسرے کی بات پہ ہم یقین کیوں نہیں کرتے؟ ہم قرآن کیوں اٹھواتے ہیں؟ ہم قرآن اٹھوانے پہ مجبور کسی کو کیوں؟ ہمیں ایک دوسرے کی سنسیریٹی پہ یقین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم خود اپنے آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، اور ہم سے زیادہ سنسیئر کوئی دوسرے کو لگتا ہے. علامہ صاحب ایک جملہ فرما دیجئے، ہم ایک دوسرے کی ایمانداری کو کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم ایماندار ہیں؟ ہر کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہے، دوسرے کو کیوں نہیں سمجھتا؟ ایک خوف ہوتا ہے ہمارے اپنے اندر، کیونکہ ہم خود چوریاں کرتے ہیں، ہم خود جو ہے اپنے اندر بے ایمانیاں رکھتے ہیں، اسی لیے ہمارا یہ تصور بن جاتا ہے کہ پتہ نہیں دوسری طرف یہ ہو. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ حضرت، انتہائی ممنون آپ کا، انتہائی ممنون بخاری صاحبہ، بہت شکریہ. میں اپنی طرف سے نا ایک اپنے لوگوں کو اور اپنے علماء کرام کو خاص طور پر اپنے سیاستدانوں کو ایک مشورہ دوں. حضرت حسن بصری جو ہیں ان سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے. امام کہتے ہیں، حضرت بصری کہتے ہیں تقویٰ ہوتا ہے کہ ایک طاق لو، ایک جھروکا، اور اس کو بازار کے جا کے چوراہے میں رکھو اور اس طاق کے اندر اپنا دل رکھ دو، لوگ تمہارے دل کو دیکھیں اور تمہیں اس پہ شرمندگی نہ ہو. یہ ہوگا تقویٰ. اگر آپ تقویٰ قائم کرنے والے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی دے گا اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق بھی دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.